खुशामदीद नाजरीन, नया इनकलाब न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं मोहम्मद हाजिली। बढ़ते हैं आज की अहम खबर की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मैं सैयद शाह हामिद हुसैन शुतारी, सदर आल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड व सदर आल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत हैदराबाद के अवाम, खुसूसन तेलंगाना के उन असहाब से मुखातिब हूँ जो तारीख़ पे नज़र रखते हैं और अपना आइंदा का प्रोग्राम बनाते हैं। मैं इन तमाम की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे हालात और मुसीबतों से हमें निजात दिलाए जिसकी वजह से कौमें जो है तबाह व ताराज हो जाती है। हिंदुस्तान की तारीख़ में 1948 17 सितंबर बहुत ही हैरतनाक और इबरतनाक तारीख़ है। वजह यह है कि सल्तनत आसिफिया का 17 सितंबर 1948 को खात्मा कर दिया गया। 1948 17 सितंबर हिंदुस्तान की तारीख़ में एक ऐसा शिया बाब है जो हमेशा याद रहेगा। सल्तनत आसिफिया का खात्मा हुआ और हिंदुस्तान की फ़ौज जो है हैदराबाद पर हमला की और जिसकी वजह से सल्तनत आसिफिया का खात्मा हुआ। और इस आर्मी ऑप्शन की वजह से कम 3 लाख से 5 लाख मासूम लोगों की जानें चली गई। वाक़या ये है कि हम ये समझते हैं कि ये हमारे आमाल की वजह से हुआ है। वजह यह है कि 1948 से कबल आसिफिया हुकूमत थी और यहाँ भी जो है सियासी तहरीकात चलती थी, समाजी तहरीकात चलती थी, मजहबी तहरीकात चलती थी। उस वक्त मजहबी तहरीकात के में जो असहाब हिस्सा लेते थे उसमें हज़रत मौलाना कामिल शुतारी साहब, मौलाना पाशा हुसैनी साहब, मौलाना अब्दुल क़दीर सिद्दीकी साहब, मौलाना अब्दुल्ला शाह साहब, ये उस ज़माने के उलमा थे जो ये काम कर रहे थे। और समाजी एतबार से जो लोग काम करते थे उसमें जमात उलमा और जमात इस्लामी का भी एक ग्रोह काम करता था। सियासी एतबार से जो तंजीम काम करती थी वो ममलकती मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके सरबराह जनाब कासिम रज़वी साहब थे। कासिम रज़वी साहब की तकारीर और उनके ख़यालात और उनके जज्बात की वजह से निज़ाम हैदराबाद बहुत नाराज़ थे और उन्होंने चाहते थे कि कोई सूरत हाल निकल जाए। लेकिन हुआ ये कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और उसके बाद एक ही साल के अंदर में हिंदुस्तान अगस्त 47 में आज़ाद हुआ और 48 सितंबर में जो है हैदराबाद पर जो है हिंदुस्तान की हुकूमत ने जो है हमला किया और अपने कब्ज़े में ले लिया। निज़ाम हैदराबाद उन हालात से का जायज़ा लिए हुए थे, बड़े मुफक्किराना फ़िक्र के हामिल थे हुज़ूर निज़ाम, जिनके तारीख़ी कारनामे आज महफूज हैं।
عثمانیہ یونیورسٹی انہوں نے بنایا، عثمانیہ دواخانہ انہوں نے بنایا، چار مینار یونانی دواخانہ انہوں نے بنایا۔ یہ سب فلاحی کامیں ہیں۔ عثمان ساگر گنڈی پیٹ جسے کہا جاتا انہوں نے تعمیر کیا۔ حمایت ساگر ان کے دور میں بنایا گیا، اور عوام کی خدمت کے لیے انہوں نے بہت سے مسکمات کو پیش کیا تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے حضور نظام انتہائی وسیع نظر تھے۔ اپنے حکومت میں اس وقت بھی مسلمانوں کے لیے کوئی ایسے خاص مواقع نہیں تھے۔ مسلمان اس وقت بھی لاس گریڈ میں چپراسی پر اپائنٹمنٹ ہو جاتا تھا، مسلمانوں کا ڈرائیور کی حیثیت سے اپائنٹمنٹ ہو جاتا تھا، مسلمانوں کا LDC پہ، مسلمانوں کا UDC پہ اور سپرنٹینڈنٹ تک کی ترقی دی جاتی تھی۔ آپ کی اطلاع کے لیے حضور نظام قابل ترین لوگوں کو جمع کیا تھا۔ AG آفیس میں کا جو عملہ تھا وہ پورا مدراس کا عملہ تھا جو AG آفیس پر حکومت کرتے تھے، اور شمالی ہندوستان سے بھی انہوں نے بہت سے لوگوں کو بلایا، اور جو کوشش یہ کرتے تھے کہ یہاں کا تعلیمی نظام بہتر ہو جائے، اور وہ تعلیم کی طرف ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب کے ساتھ ایک نظریے سے غور کرتے تھے۔ 1948 کے بعد جب انقلاب آیا اور انتہائی پرخطر حالات تھے، اس کے بعد حیدرآباد میں جو سماجی تنظیمیں تھیں وہ کام کرنے لگی۔ جمعیت علماء کام کر رہی تھی، جماعت اسلامی کا بھی گروہ کام کر رہا تھا، اور جو تبلیغی جماعت کے کچھ اصحاب بھی کام کر رہے تھے، اور سب سے اہم ترین کام جن لوگوں نے کیا اس میں مجلس تعمیر ملت ہے۔ مجاہد ملت مولانا خلیل اللہ حسینی صاحب کی فکر بہت کام آئی۔ انہوں نے کوشش کی کہ مسلمان حیدرآباد کے بہت ہی مایوس ہو چکے تھے حالات کی وجہ سے، اس لیے کہ ہر گھر کا ایک فرد جس کو شہید کر دیا گیا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ آج حکومت حیدرآباد کا وہ علاقہ نہیں ہے۔ گلبرگہ میں ہزاروں لوگوں کی موت واقع ہوئی، لاتور، عثمان آباد اور حیدرآباد کا اسکرٹ کا ایریا، اور یہاں بھی ہزاروں لوگوں کی جانیں چلے گئی، اور جو اضلاع میں مسلمان رہتے تھے ان کے متعلقین بھی بہت پریشان تھے، ان کے بھی ایک ایک فرد کو کہ جان جا چکی تھی۔ اور اس کے بعد بہت ظلم و ستم ہوا۔ پنڈت سندر لال کی رپورٹ بتاتی ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے اپنا حوصلہ نہیں چھوڑا۔ حیدرآباد میں جو شخصیات تھے، خصوصاً پاشا حسینی صاحب اور پروفیسر عبدالقدیر صاحب، مولانا کامل شتاری صاحب، اور جماعت اسلامی کے بھی لوگ تھے، مولانا عبدالسبحان صاحب جمعیت علماء کا بہت اہم ترین شخصیت تھی، وہ بھی اس زمانے میں کام کر رہے تھے۔ تعمیر ملت نے ہر محلے میں ایک ایک لائبریری قائم کی، اور وہاں نوجوانوں کو ذہن سازی کی اور ان کے حوصلوں کو بڑھایا۔ مسلمان معاشی طور سے بہت پریشان تھے۔ تعمیر ملت کی جانب سے طلباء کو وظائف دیے جاتے تھے، اور یہ کام خلیل اللہ حسینی صاحب کے رفقا نے کیا، جناب غوث خاموشی صاحب اور جناب رحیم الدین صاحب، اور اس کے بعد اس زمانے میں ہمارے بعد میں نوجوان تھے کریم رضا صاحب، ان کے رفقا تھے، اور شفیق صاحب ایک صاحب تھے، وہ بھی بہت کام کرتے رہے، اور وہ کلاسز لیتے رہے، اور مسلمانوں کا تعلیمی شعبے پہ وہ لوگ بہت توجہ دیتے رہے،
اور مسلمانوں کی معاشی حالات پر بھی ان کی نظر تھی، وہ کام کرتے رہے۔ خلیل حسینی صاحب کی جدوجہد اور ان کی فکر کی وجہ سے اس کے بعد کی حکومتیں، خصوصاً مہاراشٹرا اور کی حکومتیں جو ہے تقریباً 40 سے زیادہ مقدمے ان پر بک کیے گئے تھے۔ اورنگ آباد میں وہ مسلسل ہر 8 دن میں ایک مرتبہ جاتے تھے اور بائی روڈ جاتے تھے۔ آج قوم جو ہے ایسے اصحاب کو بھول گئی ہے، ان کے احسانات کو بھول گئی۔ 1948 سے 1958 سپٹمبر 1958 میں قاسم رضوی صاحب کی رہائی عمل میں آئی، اور قاسم رضوی صاحب اپنے رفقا کا جو ہے اجلاس کیا، اور اس میں جو ہے جماعت کی صدارت کے لیے محترم عبدالواحد صاحب اویسی کا انتخاب کیا۔ عبدالواحد صاحب اویسی اس وقت جو ہے صدارت کو قبول کیا۔ یقیناً وہ لمحات انتہائی پریشان کن تھے، لوگ گھبرا رہے تھے، ڈر رہے تھے، لیکن اویسی صاحب نے جو ہے اپنی صلاحیت اور مذہبی اخلاص کی وجہ سے، وہ مذہبی تقدس کے بھی آدمی تھے، ان کا بھی احساس تھا کہ مسلمانوں کی جو ہے اب ہمت افزائی کی جائے، تو عبدالواحد صاحب اویسی جو ہے تقریباً روزانہ 3 مہینے تک انہوں نے سے زیادہ تک جو روز جلسہ کرتے رہے اور لوگوں کو ہمتیں دیتی رہی۔ اس کے بعد 2 مارچ کو انہوں نے اجلاس کیا اور اس کے بعد اپنی صدارت کی منظوری کا اعلان کر دیا۔ تو اس زمانے میں 10 سال تک جو لوگ کام کرے ہیں، 1958 میں مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جو ہے عبدالواحد صاحب اویسی آئے، تو 10 سال تک کن لوگوں نے کام کیا؟ 10 سال تک جو ہے تعمیر ملت نے کام کیا، 10 سال تک جماعت اسلامی نے کام کیا، 10 سال تک جو ہے جمعیت علماء نے کام کیا، اور آپ کی اطلاع کے بعد سے جو ہندو تنظیمیں تھیں، آریہ سماج اور ہندو مہاسبھا، اس وقت بھی بڑی مخالفت کر رہے تھے اور وہ کرتے رہے، لیکن یہ 10 سال کا عرصہ مسلمانوں پہ بڑا جو ہے غیر معمولی ناقابل برداشت حالات تھے۔ عبدالواحد صاحب اویسی جماعت کے صدر کی حیثیت سے کام کرتے رہے، اور لوگ آہستہ آہستہ جڑتے رہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے حالات سازگار ہوتے رہے، تو پہلی مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے 2 اصحاب کا بلدیہ کے ضمنی انتخابات میں نام پیش کیا گیا۔ حیدرآباد سے جناب کرنل سراج الدین صاحب کا نام، اور جو ہے عیسیٰ میاں بازار جو ہے قطبی گوڑا کہتے تھے، وہاں سے اننت ریڈی کا نام پیش کیا گیا۔ دونوں آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑے، اور مجلس اتحاد المسلمین نے اس کی تائید کی، اور دونوں منتخب ہو گئے۔ عبدالواحد صاحب اویسی کی نظر بڑی گہری نظر تھی، اور بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ قوم کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ اور اس کے بعد جو حیدرآباد گورنمنٹ جب بنائی گئی، تو بی رام کشن راؤ کو جو ہے چیف منسٹر بنایا گیا، اور 1956 میں جو ہے آندھرا پردیش کا اعلان کیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو ہے آندھرا پردیش بننے کے بعد کتنی دشواریاں ہوئی، اور حیدرآباد کی گورنمنٹ بننے کے بعد کتنی دشواری ہوئی۔ کئی ہزار حدودہ اصحاب کو نوکریوں سے نکال دیا گیا۔ یہ کچھ کم مصیبتوں کے دن نہیں تھے، اور اس کے بعد حالات بدلتے رہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صرف عبدالواحد صاحب اویسی نے کام نہیں کیا، بلکہ عبدالواحد صاحب اویسی کے ساتھ جن لوگوں نے ان کے جلسوں کو خطاب کیا، ان کے ساتھ تعاون کیا، جس میں مولانا نور اللہ حسینی افتخاری صاحب تھے، مولانا پاشا حسینی صاحب تھے، مولانا عبدالقدیر صاحب تھے، مولانا عبدالجبار المسلم تھے، محمد مظہر الدین مظہر ملت تھے، عبدالقادر جیلانی وہ تھے،
اور مشہور شاعر حلمی افندی جو ہے مسلسل جو ہے عبدالواحد صاحب اویسی کے کارناموں کو پیش کرتے ہوئے عوام کے حوصلوں کو بلند کیا اور جو ہے مسلمانوں کو جو ہے تسلی دی اور ان کے استحکام کا کام کیا۔ ہر اچھے کام کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سالار ملت عبدالواحد صاحب اویسی کے ساتھ شامل رہے اور سالار ملت کو جو ہے بہت سی جو ہے ذمہ داریاں عبدالواحد صاحب اویسی نے دی۔ سالار ملت 1962 میں جو ہے بلدیہ کا الیکشن لڑے جہاں ملے پلی سے منتخب ہوئے۔ انہوں چار مینار سے الیکشن لڑے اور وہاں سے ایم ایل اے منتخب ہوئے۔ 1968 اور 70 کے بعد کے جو حالات پیدا ہوئے، مجلس اتحاد المسلمین کے صدر عبدالواحد صاحب اویسی نے دیوانی بلدہ میں دارالسلام کی واپسی کا ایک کیس داخل کیا اور جس کے درخواست گزار محمد نظام الدین صاحب مرحوم تھے بحیثیت معتمد کے، وہ جو ہے اس میں شریک رہے۔ مقدمہ چلتے رہا، تعمیر ملت بھی اس کی فریق تھی، نواب بہادر یار جنگ علیہ رحمہ کی اہلیہ بھی اس میں فریق تھی، اور اس کے بعد جو ہے دارالسلام کا تاریخی فیصلہ جناب عبدالستار صاحب نے جاری کیا، اور اس میں ایک معاہدہ بھی تھا کہ معاہدہ یہ تھا کہ ایک کمیٹی بنائی جائیں گی اور اس میں نام دیے گئے ہر جماعت کا آدمی اس میں ممبر رہے گا اور جو اس کی حفاظت کرے گا۔ کچھ دنوں تک وہ کام چلتے رہا اور اس کے بعد جیسے جیسے ممبر کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد مجلس اتحاد المسلمین اپنے دل پسند لوگوں کا اس کمیٹی میں شامل کیا۔ آپ 1970 میں سپریٹ تلنگانہ کی مہم چلی، 69 سے 70 تک زوروں میں، اور چنا ریڈی صاحب جو ہے بہت جدوجہد کر کے مہم چلا رہے تھے، تو مجلس اتحاد المسلمین نے سیاسی فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے آندھرا کی مخالفت کی، اور بلکہ آندھرا کی تائید کی اور تلنگانہ کی مخالفت کی۔ اس کے صلے میں چنا ریڈی صاحب نے اور برمانند ریڈی صاحب نے کہ جو ہے اس درمیان میں بہت شدید اختلافات تھے، لیکن برمانند ریڈی صاحب نے دارالسلام کو مجلس اتحاد المسلمین کے حوالے کیا۔ لیکن وہ کمیٹی کہاں ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں کا کام ہے وہ کمیٹی کے ناموں کا اعلان کرے اور فیصلے میں جو معاہدہ تھا اس معاہدے کی بنیاد پہ اس کو جاری کرے کہ ہر جماعت کے ایک آدمی کو اس کو ممبر بنانا تھا تاکہ وہ کام کر سکے۔ یہ تعلیمی شعبوں کا آغاز کیا۔ سلطان صلاح الدین صاحب اویسی ایم ایل اے ہونے کے بعد بہت ہی چابک دستی سے اور بہت ہی انصاف پسندانہ انداز سے جدوجہد کر رہے تھے۔ وہ جو ہے صرف عوامی نمائندے کی حیثیت سے وہ مسلمانوں کی قیادت کرتے رہے۔ ان کا احساس یہ تھا کہ وہ جو ہے گورنمنٹ سیکٹر میں وہ نمائندگی کرتے تھے۔ ان کا سب سے اہم ترین پہلو گورنمنٹ سیکٹر میں نمائندگی کرتے تھے، اور 1954 میں جب انعام ایبالیشن ایکٹ آیا تو اس کے معاوضے کی بہت سے کیسز سلطان صلاح الدین صاحب اویسی نے اپنی طرف سے جو ہے نمائندگی کر کے ان لوگوں کو معاوضہ دلایا۔ وہ کبھی پبلک سیکٹر میں شامل نہیں ہوئے، وہ کبھی پرائیویٹ سیکٹر میں شامل نہیں ہوئے، ان کو اسی انداز میں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن آج ان کے جانشین پبلک سیکٹر میں بھی داخل ہو گئے اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی داخل ہو گئے۔ ان کے مشیران ان کو مشورہ یہ دیے ہے کہ اگر آپ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر میں رہیں گے تو آپ کروڑ پتی ارب پتی ہو جائیں گے۔ آپ جو ہے نہ صرف مسلمانوں کی قیادت کی وجہ سے بلکہ آپ جو ہے اپنی فکر کی وجہ سے بھی آپ کروڑ پتی ارب پتی ہو جائیں گے، اڈانی ہو جائیں گے،
समझे आप। तो ये फिक्र चल रही है और ये फिक्र के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। आप आज मुसलमानों का सबसे अहम तरीन मसला तालीमी मसला है, अहम तरीन मसला माशी मसला है, अहम तरीन मसला उनका मजहबी तखद्दुस का मसला है। अगर कोई नुमाइंदे हैं मुसलमानों के तो उन पे जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत से नुमाइंदगी करें और नुमाइंदगी करके हुकूमत को ये बतलाएं कि आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना करें। हमारे KCR साहब 8 साल जो है हुकूमत बनाए और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन आखिरी दिन तक तेलंगाना की मुखालिफत करते रहे। और उसके बाद जैसे तेलंगाना का ऐलान हुआ, ये हमारे KCR साहब के न सिर्फ करीब हो गए बल्कि उनके दामन के करीब भी हो गए। हमारा मुतालबा ये, आप करीब हो जाइए लेकिन मुसलमानों के मसाइल पे बात कीजिए। आलेर इनकाउंटर 5 नौजवानों का कत्ल हुआ और उनका इनकाउंटर हुआ और उसके बाद अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी किया, लेकिन हमारे कायदीन जो है नुमाइंदगी करने से कासिर है। मसाजिद को शहीद कर दिया गया, आशुर खानों को शहीद किया गया, वहाँ पर ज़बान नहीं खोली जाती। औकाफ में 40 साल से ज़्यादा आपके अराकीन मौजूद हैं। मुसलमानों के लिए 10-20 एकड़ ज़मीन तो छोड़िए, 2 एकड़ का कब्रिस्तान भी नहीं बनाया गया। आपके अराकीन मौजूद हैं। अगर आज हम कुछ कहते हैं तो हमें कहते हैं, ये कहा जाता है कि हम जो है इनके मुखालिफिन हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 1958 से 1962 तक काम करते रहा हूँ। उस ज़माने का कोई आदमी इस वक्त मौजूद नहीं है और हम जो है मजलिस अब्दुल वाहिद साहब अवैसी के साथ जो है शामिल रहा हूँ। हर जलसे की निज़ामत में करता था। आप गौर कीजिए, आज हमको ये कहा जाता है कि हम मजलिस के मुखालिफ हैं। हम मजलिस के मुखालिफ नहीं हैं, हम मजलिस की पॉलिसियों के मुखालिफ हैं। आप पॉलिसी अपनी बदल लीजिए और मुसलमानों को माशी तौर से मुसलमानों को तालीमी मौक़े दीजिए। ये क्या माने है कि एक ही MLA जो हमारे चंद्रायन गुट्टे से ताल्लुक़ रखता है वहीं मदारिस खोलते जा रहे हैं आप। ये बाकी जो 6 MLA हैं, ये क्या बेहोश हैं? इनका भी काम ये है कि इन्हों भी अपने महल्ले में जो मदारिस खोले। आप जो है क्या मुसलमानों के लिए यतीम खाने का है मुसलमानों के लिए? आप ये कहते हैं सियासी जमातें, हमारा समाजी कोई ताल्लुक़ नहीं बताते आप जो है वक्फ जायदादें जो तबाह हो रही थी उस सिलसिले में आप जो है कोई खासी नुमाइंदगी नहीं करते बल्कि जो है सिर्फ तकारीर करते हैं। तो हमारा एहसास ये है कि जो है आप अपनी पॉलिसियों को तब्दील कीजिए। हालात बदल रहे हैं और जो लोग काम कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के जो जिम्मेदार हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, कॉलेजेस खोल रहे हैं। आप लगाइए, कॉलेजेस लगाइए, गरीबों को भी प्रोविज़न दीजिए। आप MBBS, MD, फार्मेसी, इंजीनियरिंग के लिए आप जो है कोशिशें कर रहे हैं। गरीब मुसलमान और मुतवस्सित मुसलमान कहाँ जाएँ? आप उनके लिए कोई बजट फराहम कीजिए। आप दवाखाने तो कायम करते हैं, कैसे दवाखाने जो आप जो है अपने इख्तियार के दवाखाने में भी गरीब मुसलमानों के लिए कोई मौक़ा नहीं है। तकरीर करने से मसाइल का हल नहीं है, बल्कि जो है अमल से मसाइल का, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। आप जो है आज मुसलमानों को चाहिए कि वो संजीदगी से गौर करें। सियासी हालात बदल रहे हैं और आज मुसलमानों से कोई हमदर्द नहीं है। हर सियासी पार्टी ये चाहती है कि मुसलमानों को इस्तेमाल करे और उसके बाद मुसलमानों को हटा दिया जाए।
اور مسلمان یہ سمجھ کے اپنے نمائندوں کو ووٹ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں یا کچھ ہمارے لیے کریں گے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. سمجھے آپ؟ ذات کے لیے کر رہے ہیں. اور جو ہے پھر آپ فری نہیں کر رہے ہیں. اسمبلی کا الاؤنس آپ کو ملتا ہے، پارلیمنٹ کا الاؤنس آپ کو ملتا ہے، میونسپل کارپوریشن کا. پرانے شہر کی حالات دیکھیے، وہاں کی سڑکیں دیکھیے، وہاں کا ڈرینیج نظام دیکھیے، وہاں کا کچرا دیکھیے. کیا آپ کر رہے ہیں؟ آپ جو ہے اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ کے چاہنے والے غنڈہ گردی کرتے ہیں. کیا سوال کرنا کوئی گناہ ہے؟ آپ جو وعدہ کرے وہ وعدے کا یاد دلانا گناہ ہے. آپ جو ہمدردی کی فکر بیان کرتے تھے، آپ کی فکر کی توجہ دلانا گناہ ہے. یہ بہت بری بات ہے. اس پر جو ہے آپ لوگ غور کریں. اور میں پڑھے لکھے خصوصاً مسلمانوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ آگے آئیں، دامے درم خدم سخن ملت کے لیے کام کریں اور بہترین تجاویز پیش کریں. ہم لوگ بھی بفضل تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہے. اللہ اگر ہم کو عمر دراز کرتا ہے اور ہمارے رفقا کی عمر دراز کرتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں گے. اور جو ہے جمہوریت میں وہی لوگ زندہ رہ سکتے ہیں جو جد و جہد کو اپنی زندگی کا نشانہ بناتے ہیں، اور جو لوگ صرف خیالوں میں رہتے، خوابوں میں رہتے ہیں. آپ کو غور کرنا ہے کہ ہمارے کتنے نوجوان روڈی شیٹر ہو گئے ہیں. ذرا جیل کی لسٹ منگا کے ہمارے قائدین کو غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم کتنے % ہیں، اور جو ہے جیل میں 80% نوجوان مسلمان موجود ہیں. یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ روڈی شیٹرز کیسے ہو جا رہا ہے؟ پرانا شہر جو ہے قتل گاہ ہو گیا ہے. پولیس لا اینڈ آرڈر کیا مینٹین کر رہی ہے؟ سمجھے آپ؟ چبوترے پہ جو ہے لوگ برابر بیٹھے ہوئے رہ رہے ہیں اور ہمارے قائدین جو ہے انہیں کوئی توجہ نہیں دلا رہے ہیں. قائدین کا کام یہ ہے کہ آپ روڈی شیٹر تو کھلا دیتے ہیں، روڈی شیٹر بند کرانا مشکل ہے. آپ کے خلاف اگر کوئی جدوجہد کرتا ہے یا آواز اٹھاتا ہے تو یہ ہمارے قائدین جو ہے اتنے باظرف ہو گئے ہیں کہ پولیس کے ذریعے اس کے لیے FIR بک کرا دیتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. ظلم کرنے والے کبھی ہمیشہ برقرار نہیں رہتے اور ظالموں کی اولاد بھی تباہ و تاراج ہو جاتی ہے. آپ کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج مسلمان بہت ہی مفقول، بہت ہی غربت میں ہے، بہت معاشی پسماندگی ہے. آج مسلمانوں کے لیے کوئی معاشی نظام پیش کیجیے، تعلیمی نظام پیش کیجیے، طبی نظام پیش کیجیے تاکہ تاریخ میں آپ کا نام روشن ہو جائے اور جو ہے مسلمان آپ کے لیے ہمیشہ دعائے خیر کرے. خدا حافظ.